औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग ने सूरतुल बकरा की आज आयत नंबर 31 से शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क्रिएशन का वाक़या कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने एक एतराज़ किया था या एक अपनी राय का इज़हार किया था। एतराज़ तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बस एक राय का इज़हार किया था क्योंकि जहाँ पर जिन्नात पहले बसते थे तो उन्होंने ज़मीन में फ़साद किया, तो उनकी ये ख़्याल थी कि अभी एक और मखलूक जो कि अपने इख्तियार के साथ फ्री विल के साथ जब क्रिएट की जाएगी तो क्या वो भी फ़साद करेगी। उनका अपनी तरफ से एक बात को खोलने का एक तरीका था, तो उन्होंने एक अपना गुमान ज़ाहिर किया कि वो ज़मीन में फ़साद करेगी। तो उस सिलसिले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अब हम आगे से शुरू करते हैं आयत नंबर 31 से। एक दफ़ा हम इसका तर्जमा पढ़ लेते हैं। आज हम 3 आयात करेंगे और उसके बाद हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और फिर उसके बाद कुछ तफसीर करेंगे। व अल्लमा आदम अल अस्माहा, और सिखाए आदम को नाम सब के सब। फिर उसको पेश किया उन्हें फरिश्तों पर और फिर कहा तुम खबर दो मुझे इन नामों की अगर हो तुम सच्चे। ये फरिश्तों से कहा गया। तो फरिश्तों ने जवाब दिया तू पाक है, नहीं है इल्म हमको मगर वही जो तूने सिखाया हमें, बेशक तू ही है खूब जानने वाला और खूब हिकमत वाला। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि काला या आदम व अम्बे हुम, ए आदम तुम बताओ इन्हें इन चीज़ों के नाम। फिर जब उसने बता दी उन्हें उनके नाम, तो अल्लाह ने क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे कि भला शुबा मैं जानता हूँ छुपी बातें आसमान की और ज़मीन की, और मैं जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। अब हम एक दफ़ा इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी तफसीर करेंगे। व अल्लमा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इल्म से आदम अलैहिस्सलाम का नाम है। अस्मा इसम से है और इसम भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। अलिफ सीन मीम इसका रूट वर्ड है। इसम जो है वो इसम ज़ात भी हो सकता है और सफ़ात की बेसिस पे भी हो सकता है। ज़ात किसी का ज़ाती नाम, वो तो पैदाइश के वक्त जब किसी को कोई नाम दे दिया जाता है, और सफ़ात वो होती हैं जो किसी क्वालिटीज़ की वजह से, यानी कि अगर कोई सच्चा है तो उसको सिद्दीक कह देते हैं, सखी सखावत की बेसिस पे नाम दे जाते हैं। तो इसम ज़ात भी होता है और सफ़ात की बेसिस पे भी दिया जाता है। तो यहाँ पे हम फिलहाल दोनों को ही मुराद ले लेते हैं। सब के सब, कुल्लाहा सब के सब, सुम्मा फिर अरादहुम, आइन रा और दाल रूट वर्ड है। हुम मतलब जो जिन चीज़ों के नाम बताए उनको पेश किया। आइन रे दाल अर्थ का मतलब पेश करना। अलल मलाइकाते, अला ऊपर और मलाइका के सामने या उनके पास पेश किया। फ़काला मलाइका का हम पीछे पढ़ चुके हैं। मीम लाम और काफ इसका रूट वर्ड था। फ़काला कॉल से है, फिर फ़ा मतलब फिर और साथ में काला, फिर कहा अम्बिऊनी, इसका रूट वर्ड है नबा से, नून और बे। नबा मतलब किसी चीज की खबर देना, किसी अहम मामले का बताना। नबी और अंबिया भी इसी रूट वर्ड से हैं, वो हमें अल्लाह के अहकामात का बताते हैं। बेअस्माही, बे साथ और अस्मानी इसम से है। हाउलाही उन चीजों की तरफ इशारा हो रहा है। इन अगर, कुंतुम हो तुम, सादिकीन स्वाद दाल और काफ इसका रूट वर्ड है। सिद्क से दुरुस्त बात करना या बिल्कुल हकीकत के मुताबिक कोई बात बताना। हकीकत के खिलाफ जो बात होती है वो किस्ब होता है, झूठी बात होती है। तो सिद्क का मतलब हकीकत के मुताबिक किसी बात का करना। कालू कौल से सुबहाना का, अब ये सुबहान और काफ दो वर्ड से मिलकर बना है। सीन बे है, इसका रूट वर्ड है। ये हम पहले भी पढ़ चुके। ला इल्मा नहीं इल्म हमें, लना हमको, इल्ला मगर, माँ जो, अलिम तना, आइन लान मीम जो है वो उसका है रूट वर्ड, तुमने हमें सिखाया। इन्ना का बेशक तू,
انتا تو ہی علیم، عین لام میم علم سے، حکیم ہے کاف میم حکمت، خوب بات کو بہت اچھی طرح جاننے والا، حکمت سے ہے یہ ورڈ. کالا اور کہا، یا آدم ہو اے آدم، ام بہم، اب پھر یہ نبا، ام بیونی جو ہم نے اوپر پڑھا تھا اس سیم روٹ ورڈ ہے کہ بتاؤ، بتاؤ انہیں. نون بے نبا سے ہے. سورۃ النبا بھی ہے ایک سورت کا نام، اور وہاں پہ اس کا مطلب ہے ایک بڑی ختم، النبا ایک بڑی خبر، یعنی کہ قیامت کے دن کی خبر. بے اسماء ہے، اسم سے ہے، بے اسم اسماء اور ہم سے مل کے بنا ہوا ہے. ہم جو ضمیر اشارہ کری ہے چیزوں کی طرف، یا جس کا بھی نام پوچھا گیا تھا فرشتوں سے. فلما پس جب انبیاء ہوں، پھر اگین ادھر بھی نبا ہی ہے مین ورڈ، نون بے اسمائہم، بے اسم اور ہم سے مل کے بنا ہوا ہے. کالا علم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک، عالمو جانتا ہوں، علم غیب، غیبہ چھپی ہوئی باتیں، غائن یہ اور بے اس کا روٹ ورڈ ہے غائب. بس سماوات والارض یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. وعالمو ما نہیں، تبدونا، تبدونا کا روٹ ورڈ ہے تے بے اور واو. تبدونا کا ہے بے دال اور واو، بے دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ کوئی بھی بات کا، کسی بھی بات کا ظاہر کرنا، مطلب اچانک سے آپ اظہار کر دو، اتنا سوچ سمجھ کے نہیں، کسی سچویشن میں غیر ارادی طور پر کچھ کہہ دینا. وما اور جو، کن تم تھے تم، تک تمون، کاف تے اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، مطلب چھپاتے تھے، کسی چیز کو جان بوجھ کر چھپانا، اس کا اظہار نہ کرنا، تکتمونا. اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر میں جاتے ہیں. انہی آیات کی پیچھے جو فرشتوں نے اظہار کیا تھا وہ انسان کے ایک پہلو کا اظہار کیا تھا، جو کہ تھا ایک اختیار کی بات تھی، کہ جس انسان کو فری ویل کے ساتھ اپنی مرضی دے کے دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، تو ان کا ڈر یہ تھا کہ وہ وہاں پر فساد کرے گا اپنی فری ویل کی وجہ سے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور کوالٹی کی بات کی ہے، اور وہ ہے علم کی بات کی ہے. علم جو ہے وہ سیکھنے کی عمل سے گزرے گا، اور اس کے پاس علم ہوگا جس سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. الناس کا ورڈ یوز ہوتا ہے انسان کے لیے، جس کے ہم نے دو میننگ پڑھے تھے. ایک تھا مانوس ہونا، آہستہ آہستہ کسی چیز کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ بھی اور برائی کے ساتھ بھی ہو سکتا، اور دوسرا تھا بھولنے کا. تو یہاں پہ علم بیسیکلی اصلاح کے معنی میں یوز ہوا ہے، کہ انسان میں علم کا پہلو بھی ہوگا جس سے وہ اصلاح کی طرف جائے گا. آدم الاسماء، اب یہاں پہ کچھ رائے ہیں آج تک کے علماء کی، اور ڈفرینٹ کچھ حدیث کی بیسس پہ یا قرآن کا آیات کی بیسس پہ، کہ یہ کن چیزوں کے نام تھے. کچھ لوگوں کا خیال، کچھ رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ زمین میں پائی جانے والی ساری چیزوں کے نام تھے، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ بنی آدم، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو لوگ آنے تھے ان کے نام تھے. اور ایک اور رائے بھی پائی جاتی ہے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے وہ فرشتوں کے نام تھے، لیکن اس کے بارے میں کوئی اتنی سالڈ اوپینینز نہیں ملتی ہیں، اس لیے اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں مانا جاتا کہ اس پہ بحث نہیں کی جاتی کہ فرشتوں کے نام تھے. یہ ایک ویک سی اوپینین ہے. اب زیادہ جو قوی اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ، کیونکہ پیچھے بات ہو رہی تھی فساد پہ، تو جو اس فساد کے اپوزٹ
ओपिनियन दे के ये साबित करना था या ये बताना था फरिश्तों के सामने, ये सबूत देना था कि जो इंसान को क्रिएट किया जा रहा है उसमें फसाद का पहलू नहीं, अच्छाई का पहलू भी होगा। तो इसलिए ये राय ज़्यादा कवी है कि यहाँ पर जिन लोगों का नाम हज़रत आदम को सिखाया गया था वो लोग होंगे जो दुनिया में इनाम याफ्ता होंगे। तो वो हमें कुरान पाक से जिनका पता चलता है कि इनाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीका, कि इनाम किया अल्लाह ने नबियों पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर और सालिहीन पर, और कितना ही अच्छा है इनका साथ। तो अब यहाँ पे लगता है कि कुछ खास लोगों को प्रेजेंट किया गया था जो कि इन क्वालिटीज के लोग थे जिनके बारे में अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया है। अब एक एतराज ये आता है कि उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत कहाँ थी। तो इस एतराज़ का जवाब हमें कुरान पाक के अंदर ही से मिलता है, जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने सूरत अल-अराफ की 172 आयत में ये बताया था कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था तो उनकी पीठ से जो क़यामत तक आने वाली उनकी औलाद थी, औलाद आदम, उन सब को पैदा करके उनसे एक अहद लिया गया था। और वह अहद क्या था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अल्लाह सुब्हान व तआला ने उनसे पूछा था, तो सब ने कहा था कि बेशक तू हमारा रब है, ताकि क़यामत के दिन ये ना कह सकें वो कि हम इससे गाफिल थे। तो उनसे पहले ही दिन इस बात का इकरार करा दिया गया था कि अल्लाह ही उनका रब है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत को पैदा किया गया था उस वक्त और उनसे ऐद लिया गया था। तो जो फरिश्तों के सामने जिन लोगों को पेश किया था तो वो ये लोग थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थी, और उनमें से भी क्योंकि फसाद के ऑपोजिट उनको जवाब देना था, उन लोगों को दिखाना था जो कि दुनिया में अच्छे काम करेंगे, इस्लाह का काम करेंगे, तो वो नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन थे। तो कुल्लाहा सब के सब। फिर क्या किया कि फिर उनको फरिश्तों के सामने एक जगह पे इकट्ठा किया गया और पहले फरिश्तों से ये बात कही गई कि ठीक है, जो तुम्हारा एतराज़ है उसके जवाब में अगर तुम सच्चे हो और तुम्हारा इल्म इतना वसी है जिसकी बेसिस पे तुम अपनी ओपिनियन दे रहे हो, तो मुझे इनके नाम बताओ। तो फरिश्तों ने आगे से क्या जवाब दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता, कहा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, बेशक हम नहीं जानते मगर उतना ही जितना कि आपने हमें सिखाया। तो इससे पता चलता है कि फरिश्तों के पास बहुत ही महदूद इल्म है, उनको बस उन्हीं चीज़ों का पता है या उनके ज़िम्मे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई हैं उन्हें अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मुताबिक ही चीज़ों के बारे में पता होता है। जैसे कि अगर किसी ने हवा, बादलों और इस चीज़ों का इंतज़ाम संभालना है तो उन्हें उस पर्टिकुलर काम ही के मुताबिक इल्म दिया गया है। तो उन्होंने फौरन ही इस बात का इकरार कर लिया कि हमारे पास इतना इल्म नहीं है। अब इससे एक पहलू ये भी निकलता है कि इस दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इल्म और हिकमत के मुताबिक हो रहे हैं। अगर हम इंसानों को, क्योंकि हमारे पास बहुत महदूद इल्म है और उसकी बेसिस पे अगर बज़ाहिर किसी चीज़ की हिकमत या उसकी मसलहत की समझ ना आ सके तो हमें फ़ौरन से पहले उसको अपनी लाइल्मी का इजहार कर देना चाहिए, बजाय इसके कि हम अकड़ जाएं और उसकी तोजी की तरफ निकलें कि नहीं, हमें तो इसका राज जानकर ही रहना है। क्योंकि हमें बहुत महदूद, इंसानों के पास भी महदूद इल्म है, फरिश्तों के पास भी और जिन्नों के पास भी। तो हमें भी इसी काम को अपनाना चाहिए, इसी तरीके को कि सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना,
تو پا کہ بے شک ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے ہمیں دیا ہے. سبحانہ کا بیسیکلی کسی موقع پر کسی دعا کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نامناسب اور خلاف شان باتوں سے پاک کرنے کے لیے قرار دیا جائے، یا سم ٹائم یہ کسی تعجب کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. لیکن جہاں پر جو یوز ہوا ہے وہ اللہ سبحانہ کی شان کو عرفہ یا بلند کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھوں کوئی بھی حکمت اور مصلحت کے خلاف کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جو فساد کا پہلو ہے وہ تو ایک چھوٹا سا پہلو ہے، لیکن زیادہ جو قوی پہلو ہوگا وہ علم کا اور اصلاح کرنے والوں کا ہوگا. اب یہاں پر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس یہ ہیں کہ اب لوگوں کی اگر ہم اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ لوگوں کی دو قسم کے لوگ اس دنیا میں ہوں گے، اچھے اور برے. جو اچھائی کو اپنائیں گے وہ اللہ کی اب منشا ہم سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسانوں کو کریٹ کرنے کی منشا ہے اچھائی اور اصلاح کا پہلو. تو جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی منشا کے مطابق چلیں گے وہ اس دنیا میں فساد نہیں برپا کریں گے. اور اگر جو لوگ برائی کے پہلو کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوں گے تو وہ جو فرشتوں نے ایک اپنی رائے یا فیئر کا اظہار کیا تھا تو اس کو وہ زیادہ تقویت دیں گے، اس کی طرف زیادہ ہوں گے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک ذاتی نام دیا جاتا ہے جو کہ اس کی کوالٹیز کو اظہار نہیں کرتا، وہ ویسے ہی اس کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن کی نام دیا جاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اپنے اصلاح کے پہلو یا سچائی کا جو اس کے اندر مادہ ہوتا ہے، انصاف کا مادہ ہوتا ہے، اس کی بیسس پر، اس کی صفات کی بیسس پر جو اس کو نام دیے جاتے ہیں تو اصل اس کی ریپریزنٹیشن وہی ہوتی ہے. تو انہی لوگوں کو جو پیش کیا گیا تھا فرشتوں کے سامنے جو کوالٹیز کی بیسس پہ تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اصلاح کا پہلو بہت حاوی ہوگا ابھی جو میں کریٹ کر رہا ہوں نئی مخلوق. اس کے علاوہ ایک اور بات اس میں سے ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز پر کوئی اعتراض کرے تو اس کو بہت دلائل کے ساتھ اس کو جواب دینا چاہیے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے فساد کا جواب دیا اچھے اور اصلاح کے پہلو سے. تو آج کل جو ہمارے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان جو بھی اختلافات ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں قرآن سے، سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کی بیسس پر کسی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کسی کے اعتراض کا جواب دینا چاہیے. جیسے فرقہ پرستی میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں لڑائی جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، یا مسلمان اور غیر مسلمان کے درمیان اگر کوئی بات ہو تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے ہمیں قرآن میں ایک آیات میں فرمایا ہے کہ اگر جو آپ غیر مسلموں سے بات کرو تو اس طرح بات کرو کہ تعالو الی کلمۃ السواء بینا و بینکم، آؤ اس چیز کی طرف جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، ایک ہے. تو سارے فرقوں، سارے مسلمان بے شک وہ کچھ بھی فرقوں میں ہوں لیکن وہ قرآن پاک تو سب ہی اپنا ایک گائیڈنس کی بک مانتے ہیں. تو اس کی باتوں پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے قرآن ہی کے تھرو آپ کو اپنا دلیل ڈھونڈنی چاہیے کسی بھی معاملے میں. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 33 پہ. کالا یا آدم و انبئہم باسمائہم، پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تو بتا انہیں ان چیزوں کے نام. تو پہلے ہی وہ فرشتے جو تھے اپنی لا علمی کا اظہار کر چکے تھے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے. جب ان سے پوچھا گیا، اب مزید اس بات کو پکا کرنے کے لیے کہ انسان اپنے علم میں فرشتوں سے آگے ہوگا، اب حضرت آدم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں ان چیزوں کے نام. پھر جب اس نے بتا دی انہیں نام ان سب جو بھی انسان تھے ان سب چیزوں کے، تو پھر کیا ہوا؟ کالا علم اقل لکم
کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ بلا شبہ میں جانتا ہوں چھپی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب اللہ ہی عالم غائب ہے۔ ہم نے پیچھے اللہ کے علم کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا تھا۔ اب وہ کیا بات تھی جو وہ ظاہر کر رہے تھے اور کیا چیز چھپا رہے تھے؟ تو اس میں اصل میں فرشتوں نے برے پہلو کا خطرہ سامنے کیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے، کچھ رائے یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نئی مخلوق کے پیدا کرنے کا اچھائیوں کا پہلو کیا ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے ایک بظاہر ایک کوسچن جو کیا تھا، فساد کا پہلو کو سامنے نمایاں کیا تھا، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں باقی ساری ڈیٹیل میں بتایا کہ علم کی بیسس پہ اور یہ اپنی اصلاح کے ذریعے اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے اور علم میں یہ اس طرح کے کام کریں گے، تو اس سے فرشتوں کے سامنے بات ساری کھل کے سامنے آ گئی۔ جبکہ کچھ لوگوں کا کچھ اوپینین یہ بھی ہے کہ وہ زمین کی خلافت چاہتے تھے فرشتے، واللہ عالم۔ اب اس کے بارے میں حتمی طور پر تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قُلْنَا ہم نے کہا للملائکۃ اسجدوا فرشتوں سے تم سجدہ کرو لآدم فسجدوا آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا واستکبرا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکنو اے آدم ٹھہر انتا زوجکا اور تیری بیوی جنتا جنت میں، وکلا اور تم دونوں منہا رغدن اس میں سے کھاؤ جو چاہو، حیثو جہاں سے تم دونوں چاہو، شیطما ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا، حاضی شجرہ اس درخت کے، فتکون من الظالمین ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اس میں سے کافی ورڈز ہم نے پہلے کے پڑھے ہوئے ہیں، جو کہ نہیں پڑھے ہوئے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سجدوا الی آدم فسجدوا سین جیم دال، یہ ایک ہی ورڈ ہے۔ الی ابلیس، ابلیس کا ہے جو ہے وہ بے لام اور سین سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مایوس یا غمگین، سخت مایوس اور غم کے پہلو میں آتا ہے۔ ابا انکار کا ہے، الف بے اور یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وستکبرا کبر سے ہے، کاف بے اور رے، تکبر کرنا، کسی بھی چیز کا تکبر، خوبصورتی کا تکبر، علم کا تکبر، اپنی مطلب اس نے کیا تکبر کیا تھا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، جبکہ انسان جو ہے مٹی سے، کسی بھی کمپیریزن میں پڑھ کر اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنا۔ وکانا من الکافرین، کافر کفر سے ہیں، انکار کرنے والے جو ہوتے ہیں، تو اس نے کس چیز کا کفر کیا تھا کہ سجدہ سے انکار کیا تھا، تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ حالانکہ کچھ رائے یہ ملتی ہیں کہ وہ بہت پہلے جو ہے بہت زیادہ عبادت گزار تھا، لیکن جب اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے انکار کیا تو کافروں میں سے ہو گیا، کفر کرنے والوں میں سے۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکنو، سکون سے سین کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھہر جانا، کہیں بھی رک جانا، انتا و زوجکا زوج، زی واو جیم ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ بیسیکلی عربک میں میاں بیوی دونوں کے اس میں یوز ہو سکتا ہے۔ جیم نون نون جنت کا ہے روٹ ورڈ جنہ، وکلا منہا رغدن حیثو شیطما تم دونوں جہاں سے بھی چاہو، ولا تقربا کاف رے بے سے ہے، حاضی شجرہ شین جیم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ شجرہ نصب بھی ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ درخت ہوتے ہیں اس کے اوپر شاخیں پھیلی ہوتی ہے، تو ایسے انسان کی بھی ایک ہائرارکی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔
فتکون من الظالمین، تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب تمام ملائکہ کو ان کے اوپر انسان کی ایک علم کی بیسس پہ برتری ثابت کر کے ملائکہ کو کہا کہ تم سب کے سب سجدے میں گر جاؤ، تو وہ ان سب نے سجدہ کیا، لیکن وہاں پر شیطان جو تھا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اور اپنی اور کچھ اور جگہ پہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن کے ہی اندر کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. تو اس نے اپنی بڑائی ثابت کی، اور اس کے علاوہ اس نے پھر کہا کہ میں کیونکہ آپ نے مجھے، اس نے اوپر سے اس کے علاوہ یہ بات کی کہ آپ نے مجھے بہکا دیا تھا، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو مان کے وہ توبہ کر لیتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آتا، وہ اکڑ گیا اور اس نے الٹا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الزام دیا کہ آپ نے مجھے بہکایا ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے. تو وہ دھتکار دیا گیا اور پھر اس نے کہا کہ مجھے مہلت دیں کہ میں بنی آدم کو قیامت کے دن تک بہکاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کے تم کو مہلت ہے. اس نے کہا کہ میں ان کو آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آ کے ان کو غلط راستے کی طرف ترغیب دلاؤں گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو تمہارے بہکنے سے سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو میں تمہارے ساتھ ہی ان سب کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا. تو یہ ایک طرف شیطان نے ایک چیلنج لے کے جو ہے وہ ہمیں بہکانے کی طرف اور ہمیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جانے کی کوشش میں رہتا ہے، اور ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کے لیے ہمیں اس قرآن کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. تو ایک بہت بڑی بات اس نے کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ زیادہ لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے کہ جو انسان شکر کرے گا تو میں اس کو زیادہ دوں گا. اس کے علاوہ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان اور بہت علم والا ہے. لیکن شیطان نے کہا کہ میں ان کو ناشکری کی طرف لے کے جاؤں گا کہ یہ تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر نہیں کریں گے، کفران نعمت کریں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی بیوی دونوں کو کہا کہ وقتی طور پر، اب یہاں پہ سکون کی آیا ٹھہرنا، یعنی کہ وقتی طور پر ٹھہرنے کی بات ہو رہی ہے. جنت میں ٹھہرنے کو کہا اور ایک چھوٹا سا ان کا وہاں پر بھی امتحان رکھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب وہ کون سا درخت تھا اس کے بارے میں کوئی حتمی طور پر تو کوئی اوپینین نہیں ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں بہکانا شروع کر دیا اور ان کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ یہ جو درخت ہے اگر تم اس کا پھل کھا لوگے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اب وہ کتنا ٹائم بہکاتا رہا اس کا بھی نہیں پتا، لیکن آخر کار کیا ہوا کہ اس کی بہکانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ایک غلطی کی اور فوراً سے ہی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ کلمات سیکھ کے معافی مانگ لی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا. تو یہ ایک امتحان تھا وقتی طور پر ان کو جنت میں رکھ کر اور انہیں ایک درخت کے پاس نہ جانے سے روک کر. آج ہم لوگ ادھر ہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ.
نیکسٹ ٹائم آگے پڑھیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.